अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आज फिर साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हैं उनकी सरबराही में कौंसिल ने आज दो गवाहान को के बयानात रिकॉर्ड किए। आज की कौंसिल की प्रोसीडिंग के ऊपर बात करेंगे कि इस प्रोसीडिंग में क्या कुछ हुआ और फिर जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बेटी के हवाले से भी, उनकी साहबजादी के हवाले से भी ये बात हुई कि उनको भी एक अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी जब वो लंदन में थी। तो वो अमाउंट क्या है, वो किस तरह से डिस्कशन हुई, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब कौंसिल की प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो अस्करी बैंक के जो मैनेजर हैं वो पेश हुए और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कौंसिल के सामने रखे। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चौधरी शहबाज ने जो प्रॉपर्टी बेची मुज़ाहिर नकवी साहब को, तो उसमें कुछ पे ऑर्डर्स हैं जो उस बैंक के, यानी अस्करी बैंक और फिर एक था HBL का बैंक के, जो दो पे ऑर्डर्स थे उसका रिकॉर्ड कौंसिल के सामने रखा गया। फिर उसके बाद चौधरी शहबाज आए जो पहले भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ये वही चौधरी शहबाज हैं जिनके हवाले से 100 जॉनसन्स के हवाले से एक प्रॉपर्टी है जिस पे मुबैना इल्ज़ाम जो है कंप्लेनेंट्स की जानिब से लगाया गया था कि ये मुज़ाहिर नकवी साहब ने असर रसूख इस्तेमाल करके जब वो बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट थे उन्होंने न सिर्फ ये परचेज़ की बल्कि इस मामले पे एक मुकदमा भी एक फरीक का जिससे वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उनकी कोर्ट के सामने था। तो इस पे चौधरी शहबाज के हवाले से चेयरमैन कौंसिल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पूछा कि आपका जस्टिस नकवी से रब्ता कैसे हुआ था। तो इसके ऊपर चौधरी शहबाज ने कहा कि मैंने ज़मीन.com की वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त करने के लिए तफसीलात शेयर की और मेरा घर जो कि 100 जॉन्स पार्क है उस पर डील हुई और ये घर जो है ये स्टेट एजेंट के बगैर डील हुई और ये बराह रास्त जो है वो डील हुई और उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी बेच दी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उन्होंने पूछा कि जो तसद्दुक़ मुस्तफ़ा नकवी साहब हैं उनसे आपकी मुलाकात या आपकी अहलिया के हवाले से कभी कोई मुलाकात हुई या नहीं हुई। तो इसके ऊपर कौंसिल ने कि इस सवाल के ऊपर ये जवाब दिया चौधरी शहबाज ने कि चेक डिसऑनर का एक केस था जो लाहौर हाई कोर्ट में मुज़ाहिर नकवी साहब जब जज थे उस वक्त उनकी अहलिया जो मरहुमा हैं बिस्मा वारसी साहिबा, उनका एक केस जो है वो पेंडिंग था और 3 करोड़ रुपए कैश वसूल किए हैं घर में, चौधरी शहबाज साहब ने ये भी कहा। और फिर उसके बाद जो मैनेजर अस्करी बैंक हैं उन्होंने हल्फ दिया और फिर उसके बाद अपना उन्होंने बयान और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है वो कौंसिल में पेश किए। फिर उसके बाद जाहिद रफ़ीक आए। जाहिद रफ़ीक ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑनर हैं, मालिक हैं। उन्होंने हल्फ दिया कि वो जो कहेंगे अपने ईमान के मुताबिक सच कहेंगे और फिर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कौंसिल को बताया कि पेशे के लिहाज से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तामीरात का काम यानी कंस्ट्रक्शन का काम का जो पेशा है इससे गुज़श्ता 40 साल से यानी 4 दहाइयों से मुंसलिक हूँ। मेरे वालिद मोहम्मद रफ़ीक 60 साल से इस कारोबार से मुंसलिक रहे और ये वालिद साहब के बाद ये कारोबार मैंने संभाला। 8 से 10 कंपनीज़ हैं मेरी। मैं लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड और कैपिटल स्मार्ट सिटी का मालिक हूँ और ये जो कंपनी है उसका नाम है फीचर लिमिटेड होल्डिंग और हबीब रफ़ीक ग्रुप के साथ हम मिलकर जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर उन्होंने अपना बयान दिया जी कि राजा सफदर जो ज़मीन फराहम करते हैं उनके रेफरेंस से मेरी मुज़ाहिर नकवी के साथ मुलाकात हुई और मैं मुज़ाहिर नकवी साहब को 5 साल से जानता हूँ और एक शादी में मेरी उनसे मुलाकात हुई है। फिर चेयरमैन कौंसिल काजी फ़ायज़ ईसा ने यह सवाल पूछा कि ये ताज्जुब की बात है कि लाहौर स्मार्ट सिटी को 5 करोड़ रुपए मुज़ाहिर नकवी साहब के बिहाफ के ऊपर क्यों देना पड़े। तो इसका फिर जवाब जो है वो दिया जाहिद रफ़ीक ने। उन्होंने कहा कि जो लैंड
فراہم کرتے ہیں، لینڈ پرووائڈر ہیں راجہ صفدر، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ 5 کروڑ روپیہ یا 50 ملین روپیز جو ہیں یہ آپ پے کر دیں، تو پھر اس لیے ہم نے راجہ صفدر کو دیے اور راجہ صفدر نے آگے یہ ادائیگی کی۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیئرمین جوڈیشل کونسل ہیں، انہوں نے سوال پوچھا کہ کتنی مرتبہ نقوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس پہ زاہد رفیق نے کہا کہ نقوی صاحب کے گھر 2 مرتبہ میں گیا ہوں، اور ہمارا کوئی کیس سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کبھی بھی کوئی کیس جو ہے وہ نہیں رہا۔ نقوی کے جو بچے ہیں ان کو، مظاہر نقوی صاحب کے جو بچے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، زاہد رفیق نے یہ کہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مظاہر نقوی صاحب کے جو بیٹوں کی لا فرم ہے اس کو ماہانہ 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اور پھر چیئرمین کونسل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ مظاہر نقوی صاحب کی صاحبزادی کو بھی جانتے ہیں، تو اس کے اوپر زاہد رفیق نے یہ جواب دیا کہ نقوی صاحب کی صاحبزادی کو ایک مرتبہ ایمرجنسی میں 5,000 پاؤنڈز چاہیے تھے، تو مجھے راجہ صفدر نے یہ بات بتائی کہ مظاہر نقوی صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو 5,000 پاؤنڈز چاہیے۔ تو پھر دبئی میں میرے ایک دوست تھے، تو ان کے ذریعے میں نے یہ 5,000 پاؤنڈز کی رقم جو ہے یہ لندن میں مظاہر نقوی صاحب کی صاحبزادی کو منتقل کی۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ 5,000 پاؤنڈز کی جو رقم ہے یہ آپ کو واپس ملی ہے، تو زاہد رفیق صاحب نے جواب دیا ہے کہ 5,000 پاؤنڈز کی جو رقم ہے یہ واپس نہیں کی گئی۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں ایک کوشچن کونسل کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا مظاہر نقوی صاحب نے آپ کو یہ پیسے دینے کی آفر کی یا یہ کہا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں آپ واپس لے لیں۔ یہ سوال بھی ہو جاتا تو اس میں ذرا مزید وضاحت ہو جاتی، مزید یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہ ایک کوشچن کیا گیا عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے کہ لندن میں آپ نے مظاہر نقوی صاحب کے 2 بیٹوں کی رہائش کے لیے 10 دن رہائش کے لیے کیا کوئی انتظام کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ راجہ صفدر نے کبھی کسی اور جج صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کروائی، تو زاہد رفیق نے کہا جی کہ میری اور کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد زاہد رفیق نے مزید کہا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد میں رعایتی قیمت کے اوپر جو ہیں وہ 2 پلاٹس 500 مربع گز کے مظاہر نقوی صاحب کے دونوں بیٹوں کو دیے، اور ان کی جو ایکچول مالیت ہے فی پلاٹ وہ 54 لاکھ روپے بنتی تھی، 10% ادائیگی ہوئی اور دونوں پلاٹس جو ہیں وہ ان کو دے دیے گئے۔ پھر دونوں پلاٹ جو ہیں وہ ان کے نام پہ بھی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کونسل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو صدقے کی رقم ہے یہ کوئی اپنی جیب سے ادا کرتا ہے، راجہ صفدر اپنی جیب سے پیسے نکال کر صدقہ کیوں نہیں بانٹتے تھے۔ پھر زاہد رفیق نے یہ کہا جی کہ ہم دوستوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کونسل کی پروسیڈنگ میں زاہد رفیق نے مزید یہ کہا کہ لاہور میں جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ مظاہر نقوی صاحب کے 2 بیٹوں کو 2 کمرشل پلاٹس، جس میں ایک فی کمرشل پلاٹ جو ہے وہ 100 مربع گز کا ہے، جس کی فی پلاٹ کی مالیت 80 لاکھ روپے بنتی ہے، وہ دیے، اور یہ دونوں پلاٹس ان دونوں بیٹوں نے فروخت کر دیے۔ اور کونسل نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلاٹس فروخت کتنی مالیت میں ہوئے، تو اس میں زاہد رفیق نے کہا جی کہ مجھے اس حوالے سے کوئی بھی علم نہیں ہے۔ اور زاہد رفیق نے کہا جی کہ میں مظاہر نقوی صاحب کے ایک بیٹے کی شادی میں بھی میں شریک ہوا تھا۔ عامر رحمان صاحب نے کونسل کو یہ بتایا کہ الائیڈ پلازا کے حوالے سے جو الزام ہے مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے، اس پہ ریکارڈ میں کوئی چیزیں ثابت نہیں ہوئی۔ کونسل نے پروسیڈنگ کل تک ملتوی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نقوی صاحب اگر اپنے وکیل کے ذریعے کونسل میں پیش ہونا چاہیں تو وہ پیش ہو سکتے ہیں، وہ کونسل کی پروسیڈنگ جوائن کریں، اور اگر وہ جوائن نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس ان کے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر، مظاہر نقوی صاحب نے کونسل کو ایک اور خط لکھا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو مظاہر نقوی صاحب کے اس لکھے گئے خط میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ استعفیٰ دینے کے باوجود جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف ہونے والے کارروائی پر اپنا آئینی اور قانونی حق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 3 اپریل 2024 کو
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو میری مبینہ آڈیو سامنے آنے کے بعد کارروائی شروع کرنے کے لیے خطوط لکھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک وضاحت کہ وہ جو خط لکھا گیا تھا اس میں بنیادی طور کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک جج کے اوپر الزام ہے اور یہ اس کے اوپر ڈسکشن میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس سے پورا جو ایک آئینی ادارہ ہے، ایک عدلیہ کا ادارہ ہے، اس کے اوپر کوشچنز ہو رہے ہیں، تو اس معاملے کو سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ اگر جج بے گناہ ہیں تو ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے، تو اگر یہ اسی طرح سے معاملہ پینڈنگ رہے گا تو اس سے مزید جو ہے وہ ڈیبیٹس اور تنقید جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر ہوتی رہے گی۔ اچھا، مظاہر نقوی صاحب اپنے خط میں مزید کہتے ہیں جی کہ جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف شکایات پر کارروائی نہیں ہوئی تھی، مذکورہ دونوں ججز نے مجھے رسپونڈنٹ جج کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے 19 اپریل 2023 کو خط کے ذریعے جواب دینے پر میں مجبور ہوا۔ دونوں ججز نے میرے خلاف تعصب کا اظہار کیا۔ جوڈیشل کونسل کے ممبر منصور علی شاہ صاحب بھی 23 فروری 2023 کو ایک کیس کی سماعت کے دوران اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ جوڈیشل کونسل میں شکایات دائر ہونے سے پہلے کا تھا جس میں میرے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اب اسی ممبر جج کا جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے میرے خلاف کارروائی کرنا میرے شفاف ٹرائل کے حق کے خلاف ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جوڈیشل کونسل آئین و قانون اور طے شدہ ضوابط کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہی ہے۔ عمر عطا بندیال نے ابتدائی انکوائری کے لیے معاملہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے 3 ماہ 27 دن تک اس معاملے کو روکے رکھا تاکہ جوڈیشل کونسل کی جو تشکیل ہے اس میں تبدیلی ہو سکے۔ جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور ممبر کی تبدیلی کا انتظار کرنے کا مقصد میرے خلاف سیاسی بنیاد کے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات کے تحت کارروائی کو آگے بڑھانا تھا۔ جوڈیشل کونسل کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرنے والے 2 ججز نے الزامات کی مزید چھان بین کے لیے وقت مانگا، لیکن ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ اب یہ 2 ججز جن میں سے ایک استعفیٰ دے چکے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب، اور دوسرے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی ہیں، جنہوں نے کونسل کی ابتدائی پروسیڈنگ میں اختلاف کیا تھا کہ مظاہر نقوی صاحب کو ابھی شوکاز نوٹس نہیں کرنا چاہیے، ابھی ہمیں مزید اس معاملے پہ چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ خط میں مظاہر نقوی صاحب مزید کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تفصیلات میرے خلاف چیئرمین جوڈیشل کونسل کا تعصب ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اگر مذکورہ تفصیلات فراہم کر دی جاتی تو واضح ہو جاتا کہ چیئرمین جوڈیشل کونسل میرے خلاف کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھانے کے اہل نہیں ہے۔ میں نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن اس کے باوجود میرے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، سپریم کورٹ نے ان کو سٹے نہیں دیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے، اور اس بینچ کے اوپر اعتراض کا جو الزام تھا وہ مظاہر نقوی صاحب کے وکیل نے واپس لے لیا تھا۔ اچھا جی، پھر اس میں مزید کہتے ہیں مظاہر نقوی صاحب کہ اعجاز الاحسن نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، میرے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کے بحث و مباحثے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جن 2 ججز پر میں نے اعتراض کیا، نہ تو وہ کونسل کی کارروائی سے الگ ہوئے، نہ ہی حکم امتناع جاری کیا گیا۔ متعدد خطوط لکھنے کے باوجود مجھے اعجاز الاحسن کے اختلافی نوٹ کی کاپی نہیں دی گئی۔ اچھا، اعجاز الاحسن صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اسی وقت آ گیا تھا۔ اچھا، مزید وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 14 دسمبر کا کونسل اجلاس کے دوران رکن ججز نے میرے وکیل کو یقین دہانی کروائی کہ مجھے متعلقہ ریکارڈ فراہم کیا جائے گا، تاکہ مجھے صرف جزوی ریکارڈ لیکن مجھے فراہم کیا گیا، اور پھر انہوں نے الزامات اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل پر بھی لگائے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے 10 جنوری کو بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، میرا استعفیٰ منظور ہو چکا، جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کونسل میرے خلاف کارروائی کو جاری رکھے ہوئے ہے، میں اپنے حق کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرتا ہوں۔ اچھا، کونسل نے اب کیوں پروسیڈنگ کو جاری رکھا ہوا ہے؟ اس کی بالکل واضح وجہ یہ ہے کہ عافیہ شہر بانو کیس، جس میں منیب اختر اور اعجاز الاحسن صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ ہولڈ کیا تھا، یہ اصول طے کیا تھا کہ جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو اس کے خلاف کونسل پروسیڈنگ نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کیا ہے اپیل میں، اور یہ کہا ہے کہ کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا کوئی جج مستعفی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کنڈیشن لگائی گئی کہ اگر اس جج کے خلاف کونسل میں پروسیڈنگ چل رہی ہو، یعنی شوکاز نوٹس ہو چکا ہو، تو پھر ریٹائر ہو جانے اور مستعفی ہو جانے کے باوجود بھی کونسل پروسیڈنگ آگے بڑھا سکتی ہے۔ اب کل کونسل کی پروسیڈنگ دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ مظاہر نقوی صاحب کو کونسل نے موقع دیا ہے، وہ چاہیں تو اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو کر گواہان کے اوپر جرا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب اس جو حق ان کو حاصل ہے کیا اس کو اویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔